जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर का नाम है सलाहुद्दीन खलील इब्न ऐबक अस्सफ़दी। ये शायर का नाम है। इन्होंने चंद लाइनें कही हैं जो हिकमत के बारे में हैं, जिसके अंदर उन्होंने कुछ हिकमत की बातें बताई हैं। असल में हिकमत क्या होता है? हिकमत ये होता है कि मतलब आदमी का जो तजुर्बा होता है ज़िंदगी के अंदर, हर आदमी का मतलब जितने ज़्यादा मतलब उसकी उम्र होगी उतना उसके तजुर्बे बढ़ेंगे। बहुत सारे तजुर्बों से वो गुजरा होता है, तो उन तजुर्बों को वो मुख्तसर अल्फाज में बयान करता है, वही हिकमत होता है। उसी को हिकम कहते हैं। हिकमतुन की जमा हिकम, यानी कि आदमी के ज़िंदगी में जो तजुर्बात हुए हैं उन तजुर्बात को वो मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दे, चाहे शेर में हो या एक नसर में हो, उसी को हिकमत कहते हैं, या हिकमत की जमा आती है हिकम। शायर ने इसमें कहा है अल-जद्दु, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। अल-जद्दु फिल जिद्दी वल हिरमानु फिल कसली फनसब तुसिब अन करीबिन गायतल अमली। उसके बाद कह रहा है वस्बिर अला कुल्ली मा यअति ज़मानु बिही सब्रल हुसामी बिकफ़्फ़िद दारि'ल बतली। ये हैं मतलब ये लाइनें हैं जो कि जिसमें कि हिकमत की बातें बताई गई हैं। सबसे पहले जो है हम आते हैं इसके जो मुश्किल कलिमात हैं उसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले शायर यहाँ पर कह रहा है अल-जद्दु। अल-जद्द, जद्द के माने जैसे आमतौर पे सुने होंगे दादा के माने होता है, जद्द और होता भी है जद्दुन के माने दादा, लेकिन यहाँ पर जो जद्द है वहाँ पर ये दूसरा माना है। जद्दुन के माने होते हैं हिस्सा, नसीब। ठीक है, जद्दुन के माने हिस्सा, नसीब, जमा इसकी आती है जुदूदुन। इसके बाद आता है फिल जिद्दी, यहाँ वहाँ पर जद्द था, यहाँ पर जिद्द है, और ये जिद्द क्या है? मस्दर है। जद्दा यजिद्दु जिद्दन, इसका माना होता है इज्तहदा यज्तहिदु इज्तिहादन, यानी कि कोशिश करना। तो अल-जिद्द का माना यहाँ पर क्या हो गया? ये मस्दर है, बाब ज़रबा से है, इसके माने होते हैं कोशिश। वल हिरमानु मस्दर है, हरमा यहरिमु हिरमानन, हिरमान के माने होता है महरूमी। उसके बाद है फिल कसली, अल कसल के माने होते हैं सुस्ती, कसिला यक्सलु, बाब ज़रबा से है ये। और उसके बाद है अल कसल, मस्दर है ये भी, बाब सबिया से आता है ये, कसिला यक्सलु कसलन, इसके माना होता है सुस्ती करना। उसके बाद आगे है फनसब, नसीबा यनसबो, नसीबा यनसबो, बाब समिया से आता है, जिसके माने होते हैं मेहनत करना, है ना, इज्तिहाद करना, मेहनत करना, इसका माना भी यही है। जैसे कुरान में है फ़इज़ा फ़रग़ता फनसब, जब तुम फारिग हो जाओ तो तुम कोशिश करो, मेहनत करो, मतलब रोज़ी की तलाश करो। ये जो है माना कुरान में आया हुआ है, फ़इज़ा फ़रग़ता फनसब, वही जो है यहाँ भी है फनसब तुसिब। ये भी जो है असाबा युसीबो से है, असाबा युसीबो, इसके माने होते हैं पाना। अन करीबिन माने कि जल्द ही, अन करीब नहीं जल्दी, उर्दू में बोलते हैं अन करीब, इसके माने कि करीब ही, जल्द ही। गायतल अमली, गायतुन के माने होता है जो चीज़ सबसे आखिर में होती है, इंतहा, यानी कि जो सबसे आखिर में चीज़, किसी चीज़ की जो सबसे एकदम आखिरी वाला हिस्सा होता है उसको गाया कहते हैं। अल अमल के माने होता है आरजू, मुराद। तो गायतुल अमल के माने होता है मतलब आखिरी मुराद, आखिरी ख्वाहिश, आखिरी जो इच्छा होती है उसको कहते हैं गायतुल अमल। इसके बाद आते हैं यहाँ पर वस्बिर, सबरा यस्बिरु माने होते हैं सब्र करना। वस्बिर अला कुल्ली मा यअति ज़मानु बिही, वस्बिर अला कुल्ली मा यअति अज़्ज़मानु बिही सब्रल हुसामी। हुसाम कहते हैं काटने वाली तलवार, ये फेल इसका आता है हसमा यहसिमु, उसी से बना हुआ है अल-हुसाम, इसमें ये हुसाम के माने होते हैं as-सैफुल क़ाति, यानी कि काटने वाली तलवार। बिकफ, कफ़ुन के माने होता है हथेली, इसकी जमा आती है अकुफ़ुन, कफ जमा अकुफ़। और उसके बाद आता है अद्दारि, दिरउन से है, दिरउन कहते हैं कि लोहे की बनी हुई कमीज, समझे, जो आदमी मैदान जंग में जाता है ना तो लोहे की बनी हुई एक कमीज पहने होता है कि उस पर अगर तलवार वगैरह से अगर उस पर मारो तो मतलब उसके जो है उसका असर नहीं करता है। तो दिर, उसको दिर कहते हैं, दिरोन। और जो उस कमीज को पहने हुआ होता है जो आदमी, उसको कहते हैं अद्दारे, यानी कि
جس کو ہم زرہ پوش بھی کہہ سکتے ہیں نا، زرہ کہتے ہیں اس کو اردو میں، زرہ پوش، سمجھے؟ البطل، بطل کے معنی ہوتا ہے بہادر، جمع ابطال، بطل جمع ابطال، بہادر۔ اب آتے ہیں اس کا جو ہے مفہوم، اس کا جو ہے مفہوم سمجھتے ہیں ان اشعار کا۔ شاعر کہہ رہا ہے، یعنی کہ اس میں ان لائنوں میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، اس میں کیا ہے، شاعر مطلب محنت کرنے پر ابھار رہا ہے اور سستی کرنے پر جو ہے اس پر کیا ہے مذمت کر رہا ہے، مطلب ہے کہہ رہا ہے کہ سستی مت کرو بلکہ محنت کرو، محنت کرنی اس سے کیا ہے سب کچھ ملتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ الجد فی الجد، یعنی کہ نصیب یا حصہ جو آدمی کا ہے، یا نصیب یا حصہ کہاں پر ہے، محنت کرنے میں ہے، کوشش کرنے میں ہے۔ الجد یعنی کہ حصہ، آدمی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے، کوشش کرنے میں ہوا ہے۔ والحرمان فی الکسل، اور محرومی کہاں ملتی ہے، سستی میں۔ حرمان کہاں پر، یعنی محرومی سستی میں ہے۔ اس وجہ سے تمہیں پتہ چل گیا کہ محنت کرنے میں کیا ہے، حصہ ملتا ہے، اور اس کو سستی کرنے میں کیا ہوتا ہے، محرومی حاصل ہوتی ہے۔ فا سببیہ ہے یہاں پر، فنصب، اس لیے تم محنت کرو، اجتہاد کرو، کوشش کرو۔ اگر تم محنت کرو گے تو صب ان قریب، تو تم پا جاؤ گے ان قریب، جلدی ہی، غایت العمل، اپنی آخری مراد کو، اپنی مراد کی آخری چیز، یعنی کہ اس آدمی نے اچھا بہت ساری مطلب خواہشات ہے، اس کی جو آخری خواہش ہے وہ اس کو مطلب جو ہے مل جائے گی۔ تو کہ تصب ان قریب غایت العمل، تو تم کیا ہے جلد ہی اپنی مراد کی انتہا کو پا جاؤ گے، یعنی کہ اپنی آخری خواہش کو جو ہے پا جاؤ گے۔ اس کے بعد شاعر آگے والی لائن میں کہہ رہا ہے وصبر، اور جو ہے تم جیسے کہ تم محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو جو ہے اپنے جو ہے مراد کو پانے کے لیے، تو اس بیچ میں بہت ساری پریشانیاں بھی تمہیں مطلب تمہارے سامنے آئیں گی۔ وصبر، اور تو اس پریشانی پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وصبر علی کل ما یاتی الزمان بہ، اور تم صبر سے کام لو، علی کل ما، ہر اس چیز پر، یاتی الزمان بہ، جس کو زمانہ لے کر کے آتا ہے، یعنی کہ زمانے میں جتنی بھی پریشانیاں تمہارے سامنے آئیں گی تو تم اس پر صبر کرتے رہنا۔ کیسے صبر کرنا ہے، صبر الحسام، مفعول مطلق ہے یہاں پر، صبر الحسام، اس کاٹنے والی تلوار کی طرح صبر کرنا ہے، یعنی کاٹنے والی تلوار کے صبر کی طرح، جو کیا ہے ہوتی ہے کہاں پر، ایک بہادر زرہ پوش کی ہتھیلی میں۔ اس میں کیا معنی ہے، اس میں جیسے کہ مثال کے طور پہ میدان معرکہ میں، جنگ میں لڑتے ہیں نا، تو ایک آدمی جو زرہ پہن کے جو ہے تلوار چلاتا ہے تو سامنے والا بھی تلوار چلاتا ہے، تو اس آدمی کے ہاتھ میں جو تلوار ہوتی ہے اس پر کیا ہے سامنے والے کی تلوار کیا ہے وار کرتی ہے، مطلب یہ اپنے تلوار سے اس کو روکتا ہے نا، دونوں تلواریں لڑتی ہیں نا۔ ایک آدمی جو بہادر ہے اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے، اس تلوار پر کیا ہے سامنے والی تلوار بار بار وار کرتی ہے، لیکن یہ تلوار کیا ہے صبر کر کے کیا ہے اس زرہ پوش بہادر کے ہاتھ میں بالکل ڈٹی رہتی ہے۔ تو مطلب اس طرح سے تمہیں صبر، سمجھ کے تشبیہ کیسے دے رہا ہے، جی ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ وصبر، اور تم صبر کرو، علی کل ما یاتی الزمان بہ، ہر اس چیز پر جس کو زمانہ لے کر کے آتا ہے۔ تو ما سے مراد پریشانی، مصائب ہے، یعنی کہ تم صبر کرو ہر ان پریشانیوں پر جس کو زمانہ لے کر کے آتا ہے۔ صبر الحسام، کاٹنے والی تلوار کے صبر کرنے کی طرح، جو کہ بہادر زرہ پوش آدمی کی ہتھیلی میں ہوتی ہے، یعنی کہ جو مطلب یہ تلوار ہتھیلی میں ہوتی ہے بہادر آدمی کے، اور اس پر جو ہے سامنے والی تلوار اٹیک کرتی ہے، لیکن پھر بھی یہ تلوار اس کی ہتھیلی میں موجود رہتی ہے، بھاگتی نہیں، ادھر ادھر نہیں جاتی ہے، صبر سے کام لیتی ہے۔ تو اس طرح سے صبر کرو، یہاں پر تشبیہ دے رہا ہے اس کو۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں نامی اعتبار سے الجد فی الجد، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے، الجد مبتدا ہے، فی الجد یہ شبہ جملہ ہے، اس کو ہم ڈائریکٹ خبر بنا سکتے ہیں الجد کی، یا یہ کہ فی الجد جو ہے اس کو ہم متعلق بنا سکتے ہیں کائن سے، جو کہ یہاں پر محذوف ہو جائے گا، تو الجد کائن فی الجد، اور اسی طرح سے ترکیب ہوگی والحرمان فی الکسل، حرمان مبتدا، فی الکسل جو ہے یہ شبہ جملہ ہو جائے گا اس کی خبر، یا یہ کہ الحرمان کائن فی الکسل مقدر بھی مان سکتے ہیں جی۔ اس کے بعد فنصب امر کا صیغہ ہے، اور اس امر کے بعد جو ہے یہاں پر فعل مضارع آیا ہوا ہے توصیب، جو کہ اسی امر کا جواب ہے، اور جب کیا ہے جب جو جواب امر ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان قریبن، یہ ان قریبن جار مجرور متعلق ہے توصیب سے، اور اس کے بعد غایت العمل، یہ غایہ مضاف ہے اور عمل مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ دونوں مل کر کے یہ مفعول بھی ہو گیا کس کا، توصیب فعل کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وصبر، اور تم صبر کرو، علی
حرف جر، اس کے بعد کل مضاف ہے، اس کے بعد ما جو ہے یہ ما موصولہ ہے، اور یأتی الزمان بہ یہ پورا جملہ کیا ہے؟ جملہ صلہ ہے۔ ما اس میں موصول اپنے اس جملہ صلہ سے مل کر کے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا کل مضاف کا، اور کل مضاف مضاف الیہ سب ملائیں گے تو یہ مجرور ہو جائے گا اعلی حرف جر کا، اور جار مجرور سب ملا دیں گے تو یہ متعلق ہو جائے گا اصبر کا۔ اس کے بعد صبر الحسام، صبر الحسام، صبر جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ مفعول مطلق ہے کس کا؟ جو ہے یہاں پر اصبر جو ہے وہاں فعل آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مفعول مطلق ہے اور یہ مضاف ہے، اور الحسامی مضاف الیہ ہے، اور با حرف جر ہے، اور کف مضاف ہے، اور الدار کیا ہے یہاں پر؟ یہ دارے کو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے جس کو ہم کو دارے کو اسم مان سکتے ہیں اور البدل کو اس سے بدل مان سکتے ہیں، یا کہ ہم ایسے بھی مان سکتے ہیں بے کف الرجل الدار البتلی، الرجل بھی مان سکتے ہیں، لیکن زیادہ اس میں حذف مت مانو۔ الدارے کو کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور وہ کیا ہے؟ مبدل منہ ہو جائے گا، اور البتل کیا ہو جائے گا؟ اس سے بدل ہو جائے گا، اور یہ دونوں پھر مضاف الیہ ہو جائیں گے کف مضاف کا، اور با حرف جر اور اس کے بعد والا کف الدار البتلی پورا مجرور ہو جائے گا، اور یہ متعلق ہوگا یہاں پر کائنن، یہاں پر ایک محذوف مانیں گے، اور وہ کائنن کیا ہو جائے گا؟ حال ہو جائے گا، اور اس کا ذوالحال بنے گا حسام سے، حسام جو کہ اس حالت میں کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ بہادر زرہ پوش آدمی کے ہتھیلی میں ہوتی ہے۔ یہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے اتنا؟ اچھا، اس کے بعد اس میں اور کوئی چیز ہے؟ الجد فی الجد، اور اس میں کوئی پوچھنا ہے کوئی چیز؟ کیا ہوا؟ میں آواز سمجھ نہیں پا رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی ہے سمجھ میں۔ اچھا، وہ جو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، کتاب یہ جو موبائل میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں نا، وہ اسی کے اندر ہے، اور اسی سے میں نے بلیک بورڈ پہ لکھ دیا، بلیک بورڈ سے میں پڑھا رہا ہوں، تو وہ ابھی مجھے دکھ نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کل میں اس کا سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ایسے اس کا معنی ہے کہ صلاح الدین خلیل بن ایبک الصفدی جو شاعر ہیں، انہوں نے جو ہے حکمت کے بارے میں اشعار کہے ہیں، یہی اس میں اوپر لکھا ہوا ہے۔ کل اس کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اتنا جو ہے اس کو ویڈیو میں جو ہے اس کو ویڈیو دیکھو جو ہے، اگر ایک بار نہیں 2 بار دیکھ سکتے ہو، اگر جو ہے اس کو پھر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ویسے آسان سے آسان اشعار ہے، مطلب جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔